अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए अहमद इकबाल के शाहकार नॉवेल अनाड़ी की 7वीं किस्त सुनते हैं। बस हमारी जिंदगी थी कि हम बच गए। गाड़ी एक बार उलटने के बाद फिर सीधी हुई, लेकिन अपनी रफ्तार में आगे भी गई। झटकों के दौरान मैंने शीशा टूटने की और गाड़ी की फौलादी बॉडी के सड़क की सतह से तसादुम की मिली जुली आवाज़ों का शोर भी सुना। फिर एक और धमाका हुआ और यकलक सारी आवाज़ों पर सुकूत गालिब आ गया। वो ज़लज़ला थम गया जिसने मुझे गाड़ी के अंदर क्यों हिला दिया था, जैसे मैं घूमते हुए कंक्रीट मिक्सर के अंदर पड़ा हुआ पत्थर हूँ। इस वक्त अगर मुझे कोई एहसास था तो अपने ज़िंदा होने का। मुझे ये अंदाज़ा हो ही नहीं सकता था कि मैं किस हद तक ज़ख्मी हूँ और चोटें अंदरूनी हैं या बैरूनी, मामूली हैं या संगीन। होश के अव्वलीन लम्हे का पहला रद्द अमल ये था कि मैंने चिल्ला के राजा को आवाज़ दी। वो मेरे साथ ही सीट पर उल्टा पड़ा था और उसके माथे पर खून था। मैंने चिल्ला के कहा, राजा, तू ठीक है राजा? जवाब में इसने हरकत की, हाँ मैं ठीक हूँ। अब मैंने अपने हाथ पैरों को हिला के देखा। विंड स्क्रीन का शीशा बारीक ज़र्रात की सूरत में अंदर भर गया था। ये ज़र्रात मेरे सर के बालों में फंसे हुए थे और मेरे जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर खराशें डाल के चिपक गए थे। खून मेरे चेहरे और खातों पर लकीरें बना रहा था। मैंने सीट बेल्ट से आज़ाद होके राजा को सहारा दिया और इसे सीट पर सीधा बैठने में मदद दी। इस वक्त तक न जाने कहाँ कहाँ से दौड़ दौड़ के बहुत से लोग आ चुके थे। सड़क पर से गुजरने वाली बहुत सी गाड़ियाँ रुक गई थीं। वो सब हमारे मददगार थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें बाहर निकाला। छत पे चढ़ जाने से गाड़ी के दरवाजे फंस गए थे। खिड़कियों के शीशे भी टूट चुके थे। लोगों ने हमें इन्हीं खिड़कियों से बाहर खींचा। उस वक्त तक मुझे मालूम हो गया था कि आखिरी धमाका गाड़ी के खंभे से टकराने का था। टेलीफोन का खंभा पीछे की तरफ झुक गया था। जब मुझे और राजा को अस्पताल ले जाने के लिए अलग अलग गाड़ियों में मुंतकिल किया जा रहा था तो मैं पूरी तरह होश में था। हादसे की जगह पर ट्रैफिक जाम होने लगा था और कम से कम 30-40 अफराद वहां जमा हो चुके थे। अचानक मेरी नज़र ने बहुत से दुखी और मेहरबान इंसानों के दरमियान अपने दुश्मन का चेहरा पहचाना। इस चेहरे पर नफ़रत के ज़हर में बुझी हुई मुस्कुराहट थी और 2 आंखें थीं जिनमें अदावत और बुग़्ज़ की आग दहकती महसूस होती थी। इसको मैंने कुछ देर पहले ही प्रेस क्लब में देखा था। अब वो चेहरे को हेलमेट में छुपा रहा था। मैंने चिल्ला के लोगों को बताने की कोशिश की, वो शख्स, इसे रोको, इसे रोको। तो अफराद मुझे कार की पिछली सीट पर लिटा रहे थे। इनमें से एक ने कहा, कौन? और पलट के देखा। मैंने कहा, वो जिसकी टी शर्ट पर डीजल लिखा हुआ है। दूसरे ने इस वक्त तक दरवाज़ा बंद कर दिया था। चलो चलो जी चलो, इधर जो अस्पताल भी करीब हो। आगे गाड़ी के ड्राइवर ने क्लच पेडल छोड़ दिया और गाड़ी एक झटके से सड़क पर दौड़ने लगी। मैंने सर उठा के बाहर देखने की कोशिश की, मगर वो अब वहाँ नहीं था। मैंने कहा, इसने गोली चलाई थी। ड्राइवर ने सर घुमा के मुझे देखा। किसने गोली चलाई थी? मैंने कहा, वो निकल गया। इसने गोली चलाई तो टायर बस्ट कर गया। इसी से गाड़ी उल्टी थी। मेरे खैर खा तशवीश में मुब्तला हो गए। कौन था वो? मैंने कहा, इसका नाम तो मैं नहीं जानता। कार चलाने वाले ने कहा, चलो जी, अल्लाह ने बचा लिया। अब आप मेहरबानी करना ये बात अस्पताल में किसी से मत कहना, वरना मामला लंबा हो जाएगा। हम किसी चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। पिछली सीट पर मुझे संभालने वाले ने कहा, हम आपको सरकारी अस्पताल ले जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल वाले तो केस लेंगे नहीं। आप बस इतना कहना कि टायर फट गया था, हादसा बताना। कातिलाना हमला बताओगे तो आपके लिए भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ड्राइवर ने कहा, पुलिस वाले बहुत पैसा खाएंगे। आप तो इस बंदे का नाम भी नहीं जानते। बस अल्लाह का शुक्र करो कि जान बच गई आज। आखिर क्यों चलाई थी इसने आप पर गोली? मैंने कहा, मुझे ये भी इल्म नहीं। उन्होंने गाड़ी को अस्पताल के अंदर शोबे हादसात के सामने रोका और मुझे नीचे उतरने में मदद दी। एक ने कहा,
کہ وہ کسی کو بلا کے لاتا ہے جو مجھے اسٹریچر پر لے جائے۔ اس نے مجھے وہیں ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ دوسرے نے کہا کہ وہ گاڑی کو پارک کر کے آتا ہے۔ چند منٹ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو کے میری مدد کرنے والے اور مجھے یہاں تک لانے والے قانونی چکروں کے ڈر سے فرار ہو گئے ہیں۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ مجھے اس ٹیچر کی ضرورت ہوتی۔ میں خود چل کے بھی طبی امداد کے لیے بنے ہوئے کاؤنٹر تک جا سکتا تھا، لیکن میں بیٹھا رہا۔ مجھے راجا کی آمد کا انتظار تھا۔ مجھے چوٹیں ضرور آئی تھیں، مگر میری کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ راجا کی حالت ٹھیک ہوگی تو میں سرکاری اسپتال کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ راجا کچھ دیر ایک ایمبولینس میں پہنچا۔ اسے کوئی اپنی گاڑی میں چھوڑنے نہیں آیا تھا۔ شعبہ حادثات کے سامنے کافی لوگ جمع تھے۔ ایمبولینس سائرن بجاتی آگے بڑھی تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ جب راجا کسی سہارے کے بغیر ایمبولینس سے اترا تو مجھے کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ پی کے پتر، تو ٹھیک ہے؟ راجا نے مجھے نظروں سے اور کچھ ہاتھوں سے ٹٹول کے دیکھا۔ ہاں، اور تو؟ میں نے کہا، تیرا تو کافی خون بہہ گیا ہے۔ ابے نہیں، معمولی زخم ہے، کچھ خراشیں ہیں۔ چل، آجا میرے ساتھ۔ لیکن ایک بات دھیان سے سن لے، یہاں صرف حادثے کا سبب بتانا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ کسی نے گولی چلائی تھی۔ میں نے سر ہلایا۔ میں کہہ دوں گا کہ بریک فیل ہو گئے تھے۔ لوگوں کے درمیان سے گزر کے ہم او پی ڈی انچارج کے پاس گئے۔ راجا کا پریس کارڈ نہ ہوتا تو وہ پہلے ہمیں پولیس سرجن سے رجوع کرنے کا مشورہ دیتا۔ ضابطے کی کارروائی کے بغیر ڈاکٹر نے ہمارا معائنہ کیا اور کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، معجزاتی طور پر ہماری سب ہڈیاں سلامت ہیں۔ ایک ہیوی ویٹ لیڈی ڈاکٹر نے ہمیں صدقے میں 2 کالے بکروں کی قربانی کا مشورہ بھی دیا۔ جب ہمارے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کر دی گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ زخم سطحی سے ہی، میرے ہاتھوں پر اور چہرے پر اتنی خراشیں ہیں۔ میرا اس حالت میں گھر جانا قطعی مناسب نہیں۔ نیز مجھے اپنی تباہ ہو جانے والی گاڑی کی بھی فکر تھی۔ راجا نے کہا کہ یہ سارے معاملات وہ سنبھال لے گا۔ مجھے پریشانی تھی کہ گھر کیسے جاؤں گا۔ اماں تو مجھے دیکھتے ہی رونے لگیں گی اور ابا کو اختلاج ہونے لگے گا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا اور برسوں ان سے دور رہنے کے بعد پاکستان آیا تھا۔ انہیں سنبھالنا اور یہ یقین دلانا مشکل ہو جائے گا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں۔ سب سے بڑھ کر دادی، وہ تو عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں معمولی سا صدمہ بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ راجا نے کہا، ابھی کیا ضرورت ہے گھر جا کے یہ چاند جیسا داغدار چہرہ دکھانے کی؟ شہناز کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود شہناز نے خاصی بدحواسی دکھائی اور کچھ رونا دھونا بھی کیا، مگر بالآخر اس نے ایک بیڈ روم کو جنرل وارڈ میں تبدیل کر کے ہمیں ساتھ ساتھ لٹا دیا۔ اس سے اچھی نرس ہمیں کہاں میسر آتی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی ڈاکٹری بھی دکھائی اور ہمیں ایک انجیکشن لگا دیا۔ اس کے بارے میں شہناز نے بتایا کہ سکون آور تھا۔ راجا نے احتجاج کیا، انجیکشن نہ لگاؤ، ہم باتیں کرنا چاہتے تھے۔ شہناز نے لائٹ آف کی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب تو سونا ہی پڑے گا، چلو آنکھیں بند کرو۔ الو کی پٹھی، راجا نے کچھ محبت اور کچھ خفگی سے کہا۔ میں نے کہا، راجا، تیرے جیسے گھٹیا اور کمینے شخص کے ساتھ آخر شہناز کی کیسے گزرے گی؟ بہت اچھی گزرے گی، تو اپنی فکر کر، راجا نے چڑ کے کہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری حالت یقیناً بہت بہتر تھی۔ راجا پھر پہلے اٹھ گیا تھا اور باہر لاؤنج میں بیٹھا گرم گرم پکوڑے کھا رہا تھا۔ شہناز نے کہا، رفیق بھائی کیا حال ہے؟ چائے تیار ہے، بیٹھ جائیں آپ بھی انہی کے ساتھ۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت بہتر، میں نے کہا۔ پھر میں نے راجا سے کہا، راجا، آخر وہ کون تھا؟ ہم وہیں ہوٹل میں پوچھ لیتے اس سے، مگر خیر، تیسرے بار سامنے آیا تو چھوڑوں گا نہیں۔ راجا ہنسا۔ چپ چاپ پکوڑے کھا۔ شہناز کو بس یہی معلوم ہے کہ ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، جس میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ابے یہ بات بھلا چھپی رہ سکتی ہے؟ ہم تو فرار ہو گئے جائے حادثہ سے اور اسپتال سے گھر آ کے سو گئے۔ گاڑی کی لاش ابھی تک وہیں پڑی ہوگی۔
راجا کے سکون اور اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسے پولیس اٹھا کے لے گئی تھی۔ میں نے بات کر لی ہے، تیرا جب دل چاہے ان کے مردہ خانے سے گاڑی کا جنازہ اٹھا لینا اور دفنا دینا کسی بھی قبرستان میں، لیکن یہ خبر چھپائی تو نہیں جا سکتی۔ خیر، اب ایک کیسی خبر؟ تو سمجھ لے کہ معاملہ ختم۔ وہ کیا کہتے ہیں، انت بھلا سو بھلا۔ میں نے کہا، یہ اچھا انجام ہے؟ اس سے اچھا انجام کیا ہو سکتا تھا دوست؟ ایسے حادثے میں 8 گھنٹے بعد یا تو مرحومین کفن پہنے تدفین کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں پر پلاسٹر چڑھائے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں گرما گرم پکوڑے۔ کیا اس کے لیے ہمیں خدا کا خصوصی طور پر شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں پر اتنا رحم کیا؟ میں نے کہا، اس میں کیا شک ہے؟ راجا نے شہناز کی طرف دیکھا جو اب چائے کی ٹرے سجا رہی تھی۔ میری زندگی میں ایسے مواقع پہلے بھی آ چکے ہیں جب میری وفات ممکن تھی۔ میرا خیال تھا کہ شہناز کی دعا نے مجھے بچا لیا، ورنہ یار میرے اپنے اعمال تو ایسے نہیں تھے۔ میں نے کہا، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ جس راہ پر میں چل نکلا تھا اس پر چلتے چلتے میرا بھائی قدیر سیدھا قبرستان پہنچا۔ وہ موت کا کھیل ایسا ہی تھا، میں کیسے بچ گیا؟ راجا نے ایک آہ بھری، یار تیرے ساتھ تیرے ماں باپ کی دعائیں تھیں، مجھے انہی کی فکر ہے راجا، ان کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ میں گھر سے نکلا تھا تو میرا منہ ایسا نہیں تھا۔ راجا نے ایک ڈکال لی، ابھی کیا ضرورت ہے فوری طور پر انہیں منہ دکھانے کی؟ 2-4 دن میں یہ داغ دھبے اور خراشیں ایسی نہیں رہیں گی، تھوڑی سی سوجن ہے دائیں طرف اور ناک پر، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ 2-4 دن کیا میں چہرے پر نقاب ڈال کے پھروں گا؟ کچھ تو بتانا پڑے گا نا انہیں۔ وہ گاڑی کے بارے میں بھی پوچھیں گے، کتنا جھوٹ بولوں گا میں؟ اتنا مت گھبرا پھیکے پتر، یاد رکھ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کا دماغ۔ دماغ سے بڑا کمپیوٹر نہ ایجاد ہوا ہے نہ ہوگا۔ اگر یہ تیرے کنٹرول میں ہے تو ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اس گاڑی کو جو در حقیقت تیرے ابا کی گاڑی تھی ایسے ہی بھلا دے جیسے ان سب لڑکیوں کو تو نے بھلا دیا جو ولایت میں تیرے زیر استعمال رہیں۔ میں نے کہا، بکواس نہ کر، دیکھ میرے سامنے کبھی اپنی پارسائی کا راگ مت الاپنا، میں ذرا لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرتا ہوں۔ اپنے ابا سے کہہ دینا کہ پرانی گاڑی تو میں نے بیچ دی، وہ میرے جیسے رئیس کے شان بھی نہیں تھی، اور وہ دروازے پر جب نئی چمچم کرتی لمبی مرسڈیز دیکھیں گے تو خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، وہ مرسڈیز تو خرید کے دے گا مجھے؟ یار میں تو تجھ پر آس لگائے بیٹھا ہوں جیسے تیرا سارا خاندان بیٹھا ہے۔ اتنی بڑی جاگیر کا مالک ہے تو، یا میں؟ ابے جاگیر 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 سالے، ابھی تو میں نے صرف نام ہی سنا ہے، دیکھا تک نہیں ہے اس جگہ کو۔ اس کی مالیت کروڑوں میں ہوگی، مگر میرے پاس تو نہیں ہے کروڑوں۔ ابا کے پاس بینک میں کتنے ہیں اس سے بھی مجھے غرض نہیں، خود میرے پاس ابھی 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنا ہی پس انداز کیا تھا میں نے، 10,000 پاؤنڈز تھے، یہاں وہ 10 لاکھ روپے بن گئے۔ راجا نے کہا، کل کی فکر نہ کر، جس کے اثاثے کروڑوں کے ہوں اسے ہر بینک ہاتھ جوڑ کے کروڑوں دیتا ہے کہ سرکار آپ کی مرضی، کمرشل پلازا بنائیے، کوئی صنعت لگائیے، بین الاقوامی تجارت میں قدم رنجہ فرمائیے، کچھ بھی کیجیے، بس قرض لے کر ہم پر احسان فرمائیے۔ کل کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ابا کا ایک آئیڈیا تھا کہ وہاں شیشم کے جنگلات ہیں، ان کو بڑھایا جا سکتا ہے اور عمارتی لکڑی یا فرنیچر کا کارخانہ لگایا جا سکتا ہے، زراعت یا فارمنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب دیکھنا ہے مجھے، آج یہ حادثہ نہ ہوتا تو ہم کل جا سکتے تھے۔ راجا نے کہا، ہم جائیں گے رفیق صاحب، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ ہم چلے گئے، اس وقت وہیں موجود ہیں۔ آئی میری بات سمجھ شریف میں؟ نہیں آئی نا؟ شہناز میری جان، ایک کام کرو، ذرا فون کرو اپنے رفیق بھائی کے گھر۔ شہناز خاموشی سے چائے پی رہی تھی اور ہماری باتیں سن رہی تھی۔ وہ چونکی، میں فون کروں؟ ہاں، ایک بے ضرورت سا جھوٹ بولنا ہے تمہیں۔ اس کے باپ سے کہو کہ راجا اور رفیق بھائی آج دوپہر کے کھانے کے بعد چلے گئے سدمدائی، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ گھر والوں کو بتا دینا، مگر میرا فون خراب تھا۔
اس لیے ذرا دیر سے اطلاع دے رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن لگ جائیں انہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر راجا، شہناز نے احتجاج کیا۔ مگر بعد میں کرنا، راجا بگڑ گیا۔ یہ معاملات تمہاری سمجھ کے دائرے سے باہر کے ہیں، اس لیے میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم مجھ سے جھوٹ کیوں بلوانا چاہتے ہو، اور وہ بھی رفیق بھائی کے والدین سے، میں فون نہیں کروں گی۔ راجا خوشامد پر اتر آیا۔ کیا میں تم سے کوئی غلط کام کروا سکتا ہوں؟ ہاں، خود تو کرتے ہی ہو، مجھ سے بھی غلط کام کرائے ہیں تم نے، کہو تو گنواؤں؟ رانی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ راجا نے کھسیائے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا۔ دیکھو، جھوٹ اگر مفاد عامہ کے لیے بولا جائے اور اس سے کسی کو فائدہ پہنچے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اپنے بھیا کی ظاہری حالت تو تم دیکھ ہی رہی ہو۔ ایسی حالت میں یہ اماں ابا کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا ہے، کہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ دادی کی عمر تم جانتی ہی ہو، وہ معمولی سا صدمہ بھی کہاں برداشت کر سکتی ہیں۔ اس کی گاڑی کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے، وہ ابا کی گاڑی تھی، انہیں دیکھ کے صدمہ ہوگا۔ اس کی اماں کی طرح ون آنر تھی۔ رفیق کا خیال یہ ہے کہ اب اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے، جیسے بھینس جو دودھ نہ دے بوچر خانے والوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی کباڑیوں کو دے کر ایک نئی کار خریدے اور ابا کو پیش کر دے۔ کیا اس میں کوئی غلط بات ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ صرف تمہارا خیال ہے جو غلط نہیں ہو سکتا کہ 2-4 دن میں زخم اور سوجن وغیرہ کے نشانات ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ تو 2-4 دن کی روپوشی کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ اس کی جاگیری دیکھائیں، یہ کام بھی تو ضروری ہے۔ لیکن ابھی تم اس قابل ہی کہاں ہو کہ سفر کرو؟ تمہیں 4-5 دن اینٹی بائیوٹک گولیاں لینا ہوں گی اور درد کی دوائیں۔ راجا نے کہا، وہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، باقاعدگی سے کھانے کا بھی وعدہ۔ چلو اب شاباش فون کرو۔ راجا نے کہا۔ شہناز نے میری طرف دیکھا تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ انہیں تم ہی مطمئن کر سکتی ہو۔ مجبوراً شہناز نے فون پر وہ سب کہہ دیا جو ہم چاہتے تھے، تاہم اس کی تشویش برقرار رہی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ ہم چند دن گھر سے ہی نہ نکلیں اور باقاعدہ مریض بن کے لیٹے رہیں، جو کہ ہمارے لیے ناممکن تھا۔ رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہے۔ راجا کا خیال تھا کہ میرے اس اجنبی دشمن کا سراغ لگانا مشکل ضرور ہوگا، ناممکن نہیں۔ میرے ذہن میں خلش کا سبب کچھ اور تھا۔ کوشش کے باوجود میں اس خیال کو دل سے نکالنے میں ناکام رہا تھا کہ وہ اجنبی نہیں، اس کی صورت کا کوئی عکس میرے لاشعور میں محفوظ تھا، مگر وقت کی گرد سے یاد کا کوئی عنوان ابھر کے پہچان کی روشنی میں نہ آتا تھا۔ ایسی ہر الجھن کا آسان علاج یہی ہوتا ہے کہ اسے بھلا دیا جائے، پھر کسی الہامی انداز میں اچانک یاد سے محو ہو جانے والی کوئی بات ایسے وقت میں اپنی تمام جزیات کے ساتھ ذہن کے پردے پر روشن ہو جاتی ہے، جب آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہوتے۔ اس رات مجھ پر یہ کیفیت خواب بن کے نازل ہوئی، اور یہ خواب بھی غیر منطقی تفصیلات پر مشتمل تھا۔ میں لندن کی کسی سڑک پر بارش میں ایک لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اچانک سامنے سے سیاہ رنگ کی ایک میت گاڑی نمودار ہوئی۔ اس 2 گھوڑوں والی کوچ کو 2 کوچوان چلا رہے تھے، جو سامنے خاصی بلندی پر سیاہ لباس اور سیاہ اونچے ہیٹ پہنے بیٹھے تھے۔ یہ شہاب الدین اور گامے شاہ تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کے گاڑی روکی۔ ہم چیف کو دفنانے جا رہے ہیں، شہاب الدین بولا۔ گامے شاہ نے کہا، آج صبح سے پھانسی دے دی گئی۔ میں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ ویری گڈ، لیکن اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے ٹائیگر کو شوٹ کر دیا تھا اور اس کی لاش کے ٹکڑے اپنے کتوں کو کھلاتا رہا تھا 2 مہینے تک۔ گامے شاہ نے کہا، وہ کتے اب آدم خور ہو گئے ہیں۔ گامے شاہ نے کہا، خدا حافظ، اور میت گاڑی کو موڑ کر واپس لے گیا۔ میں نے اسے دھند میں غائب ہوتے دیکھا۔ پھر میں نے اپنی ہمسفر کی طرف دیکھا، لیکن وہ چھتری کے نیچے نہیں تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانے سے مکان کے دروازے پر کھڑی بھیگ رہی تھی۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک دم پلٹی اور میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور ہے۔ اس نے دوپٹے کو سر کے اوپر سے گزار کے ایک کونا یوں منہ میں دبا رکھا تھا کہ اس کا چہرہ ایک طرف سے چھپ گیا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا۔ میں نے کہا، فرخندہ، باہر کھڑی بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو؟ اندر کیسے جاؤں؟ یہ گھر نہیں قبرستان ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔
وہ نازم آباد کے علاقے کا خاصا پرانا اور چھوٹا سا مکان تھا، جس کی کھڑکیوں کے کھلے پٹ کے سامنے لوہے کی سلاخیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے سلاخوں کے درمیان سے اندر جھانکا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر مجھے ایک شخص سجدے جیسی حالت میں منجمد نظر آیا۔ غور کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ اس شخص کا تو سر ہی نہیں ہے۔ چھت کے پنکھے سے بھی ایک شخص لٹکا ہوا نظر آیا، لیکن وہ پنکھے کے ساتھ گھوم رہا تھا، چنانچہ اس کا چہرہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس کے جسم سے نکلنے والے خون کے چھینٹے چاروں طرف کی دیوار پر مسلسل پڑ رہے تھے، اور ہر قطرے سے ننھی ننھی سرخ لکیریں نیچے بہہ رہی تھیں۔ جب میں اس دہشتناک خواب سے جاگا تو میرا جسم کانپ رہا تھا۔ خواب کا منظر ہنوز میری آنکھوں میں بسا ہوا تھا۔ میں اس گھر کو دیکھ سکتا تھا، اس لڑکی کا چہرہ دیکھ سکتا تھا جس کا نام فرخندہ تھا، اور مجھے سب یاد آ گیا تھا۔ 10 سال پہلے میں تنظیم کا بے حد فعال اور جوشیلا کارکن تھا۔ 2 سال کے مختصر عرصے میں جو مقام میں نے حاصل کر لیا تھا، وہ کچھ پرانے کارکن 10 سال میں بھی حاصل نہ کر پائے تھے۔ میری ایک اور خصوصیت جو مجھے دوسروں پر ممتاز کرتی تھی، میری غیر معمولی ذہانت اور فطانت تھی۔ میرے پاس صرف جذبات ہی نہیں تھے، رہنمائی کرنے والی عقل بھی تھی۔ میں فول پروف پلاننگ کر سکتا تھا اور ایک ٹیم سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا تھا، خواہ اس میں کتنے ہی نااہل لوگ کیوں نہ شامل ہوں۔ جب میری قائدانہ صلاحیت سامنے آئی تو تنظیم کی ہائی کمان نے مجھے اوپر کھینچ لیا اور مجھے وہ ذمہ داری سونپ دی جو شاید سب سے اہم تھی۔ مجھے شعبہ نشر و اشاعت اور تعلقات عامہ دے دیا گیا۔ اس شعبے کے نام سے زیادہ اس کے کام کی اہمیت تھی۔ کسی بھی اچھے برے واقعے پر تنظیم کے نقطۂ نظر سے پریس ریلیز جاری کرنا اور چیف کے لیے تقریر لکھنا تو کبھی کبھار کا کام تھا۔ میرا زیادہ تر وقت نوجوان کارکنوں کی ذہنی تربیت میں گزرتا تھا۔ میں تنظیم کے ذیلی دفاتر میں جا کے ذمہ دار عہدوں پر فائز لوگوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا تھا اور چیف کو رپورٹ دیتا تھا کہ کس کی اصلاح ضروری ہے اور کس کی حوصلہ افزائی، کس کو فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے اور کسے گوشمالی کی۔ لوگ مجھ سے ایسے خوف کھاتے تھے جیسے جرمن عوام گسٹاپو سے ڈرتے تھے۔ میں تنظیم کے ذیلی دفاتر میں جا کے ذمہ دار عہدوں پر فائز لوگوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا تھا اور چیف کو رپورٹ دیتا تھا کہ کس کی اصلاح ضروری ہے اور کس کی حوصلہ افزائی، کس کو فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے اور کسے گوشمالی کی۔ لوگ مجھ سے ایسے خوف کھاتے تھے جیسے جرمن عوام گسٹاپو سے ڈرتے تھے۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے، جب تنظیم کی طاقت اپنے عروج پر تھی۔ چند دن پہلے خفیہ ذرائع نے ایک غدار کی نشاندہی کی تھی جو درپردہ تنظیم کے مفادات کے خلاف کام کر رہا تھا۔ میں یونیورسٹی کے امتحان میں آخری پرچے سے فارغ ہو کے نکلا تو شہر جانے والی بس، جسے پوائنٹ کہتے تھے، نکل گئی تھی۔ اگلے پوائنٹ کی روانگی میں دیر تھی۔ میں بس اسٹاپ پر کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اب گیٹ تک پیدل جا کے پبلک ٹرانسپورٹ پکڑوں یا کیفیٹیریا چلا جاؤں کہ ایک سیاہ رنگ کی کار میرے سامنے آ کر رکی۔ اس کے شیشے بھی سیاہ تھے، مگر میں اس کار کو پہچانتا تھا۔ ونڈ اسکرین کے پیچھے میں نے خوفناک مونچھوں والے شوفر کو بھی دیکھا، جس کے چہرے سے جلادوں جیسی خباثت اور بے رحمی ٹپکتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص کلاشنکوف سنبھالے بیٹھا تھا۔ پیچھے والا دروازہ کھلا تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک لڑکی ماریا کو دیکھا۔ یہ کار بھی اسی کی تھی۔ اس کا باپ میرا باس اور چیف کا دستے راز تھا۔ اس لڑکی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ماریا نے مسکرا کے کہا، پوائنٹ نکل گیا تمہارا؟ میں نے کہا ہاں، مصروفیت میں وقت کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسی، مصروفیت ہو فرخندہ جیسی تو ایسا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دینا بہتر سمجھا۔ وہ بہت عرصے سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اپنے باپ کو بھی بتا چکی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ یہ پسند بالکل یک طرفہ تھی اور بہت عرصے تک مجھے بھی اس کا علم نہ تھا۔ پھر جب اس نے کھل کے اشارے دینے شروع کیے اور مجھ سے ملنے کے بہانے تلاش کرنے لگی تو میں محتاط ہو گیا۔ میں نے واضح بے رخی کا انداز اختیار کیا اور اس سے ملنے سے گریز کرتا رہا۔
لیکن نہ اس نے شکایت کی اور نہ حوصلہ ہارا۔ وہ اچھی لڑکی تھی، خوبصورت اور خوبصیرت۔ کچھ لوگ یقیناً اس کا قرب حاصل کرنے کے مواقع کو اپنی خوش نصیبی شمار کرتے، مگر میں فرخندہ کو چاہتا تھا اور یہ بات سبھی جانتے تھے۔ اس کے مقابلے میں فرخندہ کی حیثیت کمتری سمجھی جاتی تھی۔ وہ ماریا کو مقابلہ حسن میں شکست نہیں دے سکتی تھی۔ فرخندہ کا باپ ایک NGO کے لیے کام کرتا تھا اور آمدنی کے اعتبار سے میری طرح متوسط طبقے کا آدمی تھا، مگر اب نچلے متوسط طبقے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے مقابلے میں ماریا کے باپ کے پاس تمام ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی بے حساب دولت تھی۔ وہ بہت بڑا بدمعاش بھی تھا اور چیف کا دست راست ہونے کی وجہ سے بے حد اثر و رسوخ کا مالک بن گیا تھا۔ ماریا ایک شوخ مزاج، ہلا گلا پسند کرنے والی لڑکی تھی، جبکہ فرخندہ تپن، خاموش اور الگ تھلگ رہنے والی لڑکی۔ سارا معاملہ تھا دل کا۔ پھر میں کسی ترازو سے تول کے کیسے ماریا کے حق میں فیصلہ کرتا کہ مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ سارا معاملہ دل کا تھا۔ پھر میں کسی ترازو سے تول کے کیسے ماریا کے حق میں فیصلہ کرتا کہ مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس کی دل شکنی سے گریز کرتا تھا، کیونکہ میں اس کے باپ سے ڈرتا تھا۔ مختلف مواقع پہ ماریا نے مجھے مطلع کیا کہ اس کے لیے فلاں ترم خان کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا یا فلاں امیرزادے کے گھر والے چکر لگا رہے ہیں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ تنگ آ کے ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، اور کر رہی ہو تو مجھے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے صاف کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس اعلان کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے قابل ہرگز نہیں ہوں۔ خود کو میری نظر سے دیکھو۔ تمہاری محبت میں مجھے دل کے ساتھ دماغ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ میں نے کہا، ماریا، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ میں نے ابا کو بتا دیا ہے کہ میں صرف تمہارے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ میں بہت چکا رہ گیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے وہی کہا جس کی مجھے پوری امید تھی۔ انہوں نے کہا کہ ماریا، میری خوشی تمہاری خوشی سے الگ نہیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، دیکھو ماریا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں فرخندہ سے محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو مت کرو۔ میں تو شادی کی بات کر رہی تھی۔ شادی کے بعد میں تمہیں محبت کرنا بھی سکھا دوں گی۔ ابھی تم فرخندہ سے محبت کرتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے جاتے جاتے کہا، یہ ایک واضح دھمکی یا چیلنج تھا۔ محبت کی یہ جنگ فرخندہ بھی ہار جائے گی۔ جنگ جیتنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ اگر عقل مند ہو تو خود ہی سمجھ لو۔ اس کے باپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ بیٹی کی خوشی ہر قیمت پر اسے فراہم کر سکتا ہے۔ 2 دن بعد مجھے اس کے گھر حاضری دینا پڑی۔ مجھے اوپر سے حکم ہوا تھا۔ میں ماریا کے کلفٹن والے 2000 گز کے بنگلے میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک کار مجھے لے جانے کے لیے آ گئی۔ اس کار کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ کسی کے دروازے پر اس کار کا نظر آنا اتنی ہی دہشت پیدا کرتا تھا جتنی غریب بستی میں آدھی رات کے وقت سیاہی والوں کی موبائل کر سکتی ہے۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہتے کہ وہ کس بد نصیب کے دروازے پر رکتی ہے، تو اس میں جاتے تھے کمی خیریت سے واپس آتے تھے۔ ماریا کے گھر میں میرا استقبال قطعی غیر سرکاری انداز میں، یعنی بڑی اپنائیت کے ساتھ ہوا۔ اس کے باپ نے مجھے بڑی شفقت کے ساتھ ریسیو کیا، میرے کام کی تعریف کی، میرے گھر اور والدین کی تعریف کی۔ وہ اپنی بیٹی کی زبان بول رہا تھا۔ پھر اس کی ماں صدقے واری ہونے کے لیے آ گئی۔ خالص زنانہ انداز میں اپنائیت کا اظہار کرنے کے لیے اس نے کہا، بیٹا آ جایا کرو، یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے۔ ماریا تمہاری بہت تعریف کرتی ہے۔ پھر اس نے ماریا کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک قصیدہ بھی پڑھا۔ پھر وہ دونوں اٹھ گئے اور مجھے ماریا کے سپرد کر گئے۔ میں نے خود پر جبر کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ میں نے ماریا کے ساتھ چائے پی، پھر اس کا گھر اور کمرہ دیکھا۔ اس کے بعد فیملی کے ساتھ کھانا کھایا، جس میں ماریا کی 2 شادی شدہ بہنیں اور 2 غیر شادی شدہ بہنوں کے بورڈ نے مجھے اچھے نمبروں سے پاس کر کے
بطور بہنوئی میرے تقرر کی منظوری دیتی۔ اگلے دن میں نے یہ سب فرخندہ کو بتا دیا اور اسے درپیش خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے پرپوز بھی کر دیا۔ فرخندہ، ہمیں بلا تاخیر شادی کر لینا چاہیے۔ وہ گھبرا گئی۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو میں نے کہا، اگر ہم نکاح کر لیں اور کسی کو نہ بتائیں تو ہماری تعلیم متاثر نہیں ہوگی۔ ویسے یونیورسٹی میں شادی شدہ جوڑوں کے پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ میرے والدین نہیں مانیں گے رفیق۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، میرے والدین بھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اتنی جلدی کیا ہے، یہ کوئی عمر ہے شادی کی، پہلے پڑھ لو۔ یہی تمہارے اماں ابا کہیں گے۔ نہیں، اس نے کچھ تذبذب کے ساتھ کہا۔ دراصل میری منگنی ہو چکی ہے، باقاعدہ۔ وہ بیک وقت میرا چچا زاد اور خالہ زاد ہے۔ میرے اور اس کے ماں باپ بھائی بہنیں ہیں۔ قیامت آ جائے گی دونوں گھروں میں۔ یہ تم نے مجھے آج تک نہیں بتایا تھا۔ خیر، اس سے فرق نہیں پڑتا، شادی تو ہمیں کرنا ہے فوراً۔ ایسا کرتے ہیں، نہ تم کسی کو بتاؤ نہ میں بتاؤں گا۔ کل نکاح پڑھوا کے رجسٹریشن کرا لیتے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ نہیں نہیں روفی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے اپنے نزدیک ترک کرتے ہوئے کہا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا فرخندہ۔ ہم عاقل و بالغ ہیں، دنیا سے لڑ سکتے ہیں۔ وہ کانپتی رہی اور نہیں کرتی رہی، لیکن بالآخر مجبور ہو گئی۔ 3 دن بعد ہم نے شادی کر لی۔ میرے چند دوستوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح ایک ہوٹل میں ہوا۔ نکاح پڑھانے والا بھی میرے دوست کا بھائی تھا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا ہوٹل میں اکٹھے کھایا۔ اسے میرے دوستوں نے بارات کی دعوت قرار دیا۔ اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ فرخندہ یا میرے رویے کی کون سی مجرم خاموشی تھی جسے ماریا نے محسوس کر لیا۔ ہم سے جو غلطی ہوئی تھی اس کا اندازہ مجھے 1 ہفتے بعد ہوا۔ ماریا نے ایک روز مجھے کیفیٹیریا میں پکڑ لیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے مدعو کیا، کیا پیو گی، چائے یا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، میرے ساتھ چلو۔ میں بڑی مستعدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مائی پلیجر۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے، آج کل تم بڑے اچھے بچے بنے ہوئے ہو۔ کیا فرخندہ سے لڑائی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے دل ہی دل میں مانا کہ میرا رویہ زیادہ محتاط ہونے سے قابل غور ہو گیا تھا۔ شوہر جب باہر کسی عورت کے ساتھ چکر چلاتا ہے تو گھر میں بیوی کے لیے زیادہ محبت جتانے لگتا ہے۔ آج کل تم فرخندہ سے ملتے ہی نہیں، اس نے مجھ پر نظر جما کے کہا۔ تم کیا میری جاسوسی کرتی ہو؟ میں نے برہمی سے کہا۔ کیوں نہ کروں، حق بنتا ہے میرا۔ کس بات کا حق؟ کیسا حق؟ میرا پارا چڑھ گیا۔ اوفو، میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ آج رات کا کھانا تم کو ہمارے ساتھ کھانا ہے، ابا نے بلایا ہے۔ میں نہیں آ سکتا، میں نے دھاڑ کے کہا۔ اس کی صورت پر شرمندگی کا رد عمل برہمی کے جذبات کا عکس بن کے نمودار ہوا۔ ابا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تم اپنے والدین کو کب لا رہے ہو ہمارے گھر؟ وہ کس لیے؟ ان کا کیا تعلق ہے تمہارے باپ سے؟ پیغام وہی لے کر آئیں گے یا یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا؟ میں آؤں اپنے والدین کے ساتھ؟ پتہ نہیں کیوں میرا دماغ گھوم گیا اور غصے میں میرے منہ سے وہ بات نکل گئی جو کسی کو معلوم نہیں تھی۔ دیکھو ماریا، تم بھی سن لو اور اپنے اماں ابا کو بھی بتا دینا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ مگر کیوں؟ وہ غصے میں چلائی۔ میں نے کہہ دیا، اس لیے کہ میں فرخندہ سے شادی کر چکا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ اس دوران مجھے احساس ہوا کہ غلطی سے ہی صحیح، مگر میں نے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی ہے۔ ماریا کو یہ بات سمجھنے میں کچھ دیر لگی۔ وہ میری صورت دیکھتی رہی اور بہت جلد سچ کو سمجھنے میں کامیاب رہی۔ کیا کہا تم نے؟ شادی کر چکے ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ کب؟ اب تردید لا حاصل تھی۔ میں نے کہا، 1 ہفتہ ہو گیا۔ اس کی صورت کے تاثرات اس حد تک بدل گئے تھے کہ ماریا مجھے ایک اجنبی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اس کے غرور کے آئینے کو چکنا چور کر دیا تھا، اس کی انا کو شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ زخم خوردہ ناخن کی طرح اندر ہی اندر بے بسی سے بل کھا رہی تھی، مگر اپنے ظاہری رویے سے یہ ظاہر کرنے پر مجبور تھی کہ اس نے فرخندہ کی جیت کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا ہے۔ اس نے
اپنے جذبات پر قابو پا کے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میری طرف سے اسے بھی مبارکباد دے دینا، مجھے امید ہے کہ تم دونوں خوش رہو گے۔ میں نے کہا، تم سے ایک درخواست ہے، ابھی ہم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا ہے۔ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ کیا مطلب؟ کورٹ میرج کی ہے تم نے؟ میں نے کہا، نہیں، کورٹ میرج تو نہیں، نکاح کر لیا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور بس۔ اس کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی۔ فکر مت کرو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، فرخندہ کو بھی مت بتانا کہ تم نے مجھے شریک راز کر لیا ہے، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی بات مجھے معقول لگی۔ میں نے فرخندہ سے کچھ نہیں کہا۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے چیف نے طلب کیا۔ یہ چیف سے میری پہلی براہ راست ملاقات تھی، ورنہ اس کے احکامات مجھ تک پہنچ جاتے تھے۔ ایک بار اس نے فون پر مجھے شاباش بھی دی تھی۔ میں شیشو پنج میں پڑ گیا۔ میرے دوستوں کو یقین تھا کہ مجھے تنظیم میں کوئی ذمہ داری سونپنے کے لیے طلب کیا گیا ہے، کیونکہ میری کارکردگی کا گراف مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ چیف سے ملاقات کا عمل بہت پراسرار اور دشوار تھا۔ مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا۔ ایک گاڑی سے میں دوسری میں سوار ہوا، پھر نہ جانے کتنے دروازوں سے گزرا، 200 سینے نیچے اترا۔ معلوم نہیں اتنی گہرائی میں باقی وہ تہہ خانہ کہاں تھا۔ بالآخر ایک کمرے میں پٹی کھول دی گئی۔ اس سے پہلے میری مکمل تلاشی کپڑے اتار کے لی جا چکی تھی۔ یہ کمرہ مشکل سے 8 فٹ لمبا، چوڑا اور اونچا تھا۔ اس کی دیواریں بالکل سپاٹ تھیں، دروازہ صرف ایک تھا اور فرش پر 2 کرسیوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک کرسی پر چیف پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ نہیں کیا، اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ کسی فاشسٹ تنظیم کے لیڈر کی طرح وہ اپنی شخصیت کا ایک دہشت زدہ کرنے والا امیج قائم رکھتا تھا۔ چیف 6 فٹ قد کا گورا چٹا آدمی تھا۔ بہت پہلے جب وہ معمولی اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی۔ اب وہ ہر تصویر میں فرنٹ کٹ داڑھی کے ساتھ نظر آتا تھا۔ اس نے میچنگ ٹائی کے ساتھ بہترین سلا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا اور کوئی بہت بیش قیمت فرانسیسی خوشبو لگا رکھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سرخ شراب کے 2 جام تھے۔ ایک اس نے مجھے تھمایا۔ رفیق احمد، تمہاری صحت کے لیے۔ میں اتنا بے بس اور مفلوج ہو گیا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا، حالانکہ میں نے پہلے کبھی شراب نہیں پی تھی، مگر میں نے نہ صرف یہ کہ جام لے لیا بلکہ اس کے ساتھ جام اٹھا کے ٹکرایا اور پی گیا۔ رفیق احمد، شعبۂ نشر و اشاعت میں تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، تنظیم کو عوامی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، لیکن تمہاری توجہ ایک پہلو پر نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، وہ کیا چیف؟ تم دشمنوں کے مخالف پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، کچھ لوگ ہمارے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ میں نے کہا، کون لوگ چیف؟ اس نے کہا، گزشتہ ماہ کچھ کتابچے شائع ہوئے ہیں، ان میں بہت خطرناک مواد موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گھر کا کوئی بھیدی لنکا ڈھانا چاہتا ہے۔ یہ انفارمیشن لیکیج ہے رفیق، کیا تم دیکھو گے؟ یس چیف۔ وہ دروازے سے باہر گیا اور چند منٹ میں لوٹ آیا۔ اس نے مجھے 3 کتابچے تھما دیے۔ ان کے علاوہ ایک پوسٹر بھی پکڑا گیا ہے، ہمارے اندر کے راز ان کی صورت باہر نکل رہے ہیں۔ ایسا کون ہو سکتا ہے چیف؟ میں نے کتابچے دیکھ کر کہا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ غالباً تم ہو۔ مجھ پر جیسے بجلی سی گری۔ میں چیف؟ یس تم حبیب غضنفر کو جانتے ہو؟ کمرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ حبیب غضنفر فرخندہ کے والد کا نام تھا۔ چیف نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ ایک NGO کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ کچھ خواتین کے حقوق کی جدوجہد کا ڈرامہ ہے۔ وہ ان کے سارے اسکرپٹ لکھتا ہے۔ ابھی ایک تھیٹر پرفارمنس کی تھی۔ اچھا لکھنے والا ہے، مگر اسے پیسے بہت کم ملتے ہیں۔ ہم نے اسے پیغام دیا تھا کہ ہمارے لیے لکھے، لیکن وہ بدبخت ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ ظاہر ہے صرف پیسے کے لیے۔ پیسہ تو ہم 10 گنا دیتے، مگر اسے کچھ نظریاتی اختلاف کا مرض لاحق تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے چیف؟ اس نے کہا، کس بات کا؟ میں نے کہا، یہی کہ یہ سب انہوں نے لکھا ہے۔ اوہ، میں سمجھا،
تم اپنے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس شخص کے خلاف بہت ثبوت ہیں، گواہ بھی ہیں، طرز تحریر اس کا ہے، ہم نے ایک مسودہ بھی پکڑا ہے، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ میں نے تھوک نگل کے کہا، فرض کیجیے ایسا ہے چیف۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ فرض کرنے والی کوئی بات نہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ کیا اسے اندر کی انفارمیشن تم دیتے ہو؟ میرا حلق خشک ہونے لگا۔ یہ غلط ہے چیف۔ تم اس کی بیٹی سے ملتے ہو نا؟ اس سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا یس، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ ایڈیٹ، تمہاری عقل میں یہ معمولی سی بات کیوں نہیں آتی؟ اس نے اپنی لڑکی کو تمہارے پیچھے لگا دیا ہے، وہ تم سے سب اگلوا لیتی ہوگی۔ عشق میں آدمی خود عقل کا دشمن ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑے اصرار سے کہا، نہیں چیف، میں نے آج تک فرخندہ سے سیاسی معاملات پر کوئی بات نہیں کی، مجھے آخر کیا؟ تم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا رفیق۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ شک براہ راست تم پر جا رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ چیف کا ذہن میرے خلاف کر دیا گیا ہے، وہ مجھ سے پسند ہے اور میرا اپنی صفائی میں کچھ کہنا اسے قائل نہیں کر سکتا۔ میری تردید سے اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا، وہ غیر مشروط اطاعت مانگتا تھا اور اختلاف بالکل برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا مزاج اس حد تک آمرانہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو حکم خداوندی سمجھتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ دوسرے بھی سمجھیں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا چیف؟ مسئلہ حبیب غضنفر کا ہے، ختم کر دو۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ تنظیم کے مسائل کو حل کرنے کا یہی انداز تھا، لیکن یہ انتہائی قدم تھا۔ جو لوگ ایک دفعہ کے سمجھانے سے نہیں سمجھتے تھے، ان کو ٹارچر سیل پہنچا دیا جاتا تھا۔ تنظیم کی اصطلاح میں ان کا نام ریفارم سینٹر تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ریفارم سینٹر میں کتنے لوگ پہنچائے گئے اور وہاں ان پر کیا گزری، کیونکہ جو اتنے خوش قسمت ہوتے تھے کہ زندہ سلامت اور باقائمی ہوش و حواس لوٹ آئیں، وہ زندگی بھر کی خاموشی کبھی ختم نہیں کرتے تھے۔ جو اصلاح کے عمل کی تاب نہ لاتے ہوئے تنظیم کی اصلاح میں خرچ ہو جائیں، ان کا حساب کسی سے طلب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو لوگ غائب ہو جاتے تھے، ان کے بارے میں کوئی کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تھا۔ لواحقین عدالت عالیہ تک چلے جائیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سب نمائندے حلف نامے داخل کر دیتے تھے کہ مذکورہ شخص ان کی تحویل میں نہیں ہے۔ تمہاری اس خاموشی کا کیا مطلب نکالا جائے رفیق؟ چیف کی آواز گونجی۔ میں چونکا۔ جی کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی طرح حبیب غضنفر کو خبردار کر دیتے یا اس کی اصلاح۔ اس نے دھڑ کے کہا، شٹ اپ، آج تک کسی نے مجھے یہ بتانے کی جرت نہیں کی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اس لیے معاف کر رہا ہوں۔ میرے جسم پر خوف سے ٹھنڈا پسینہ بہنے لگا۔ چیف، اس کی بیٹی، وہ تمہاری بیوی ہے۔ چیف نے اچانک اپنا لہجہ بدل لیا۔ مجھے معلوم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تنظیم میں شامل ہو اور تمہاری طرح اپنی کارکردگی ثابت کرے۔ تم نے اس سے شادی کی ہے تو یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ مجھ پر اتنی دہشت سوار تھی کہ میں چیف سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میں فرخندہ کے باپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ اس کا جرم کچھ بھی ہو، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ یہ شرانگیزی کس نے کی ہوگی۔ ماری اپنے باپ کے سامنے جا کے روئی ہوگی اور اس کے باپ نے کہا ہوگا کہ بیٹی اپنے آنسو پونچھ لے، رونے والے وہ ہوں گے جنہوں نے تجھے دکھ دیا، اب وہ سکھی نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، فرخندہ کے باپ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس نے کوئی کتابچہ نہیں لکھا تھا، نہ تنظیم کے خلاف کوئی تحریر چھاپی تھی۔ چیف نے مجھے جو کتابچے دکھائے، ان کا کوئی وجود نہ تھا، وہ صرف مجھے دکھانے اور قائل کرنے کے لیے چھاپے گئے تھے، اور شاید ان کی ایک ایک کاپی ہوگی جو بعد میں تلف کر دی گئی ہوگی۔ میں 3 دن تک سخت ٹینشن میں رہا کہ بلا چوہا چرا چیف کے احکامات پر کیسے عمل درآمد کروں یا کرواؤں۔ اصولی طور پر یہ کام میرا نہیں تھا، مگر میں چیف کے سامنے ایسا کہتا تو یہ اسے اپنی غلطی کا احساس دلانے کے مترادف اور ایک سنگین جرم ہوتا۔
مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی۔ میں یونیورسٹی بھی نہیں گیا تھا تاکہ فرخندہ کا سامنا نہ ہو، ورنہ میری حالت دیکھتے ہی وہ تڑ جائے گی کہ میں کسی پریشانی کا شکار ہوں۔ میں نے سوچا کہ فرخندہ سے بات کروں۔ اسے تنظیم سے میری وابستگی کا تو اندازہ تھا اور وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اپنی کارکردگی کی بنا پر میں تنظیم کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں۔ پھر میں نے اس کے باپ سے براہ راست معلومات حاصل کرنے اور اسے سمجھانے یا خبردار کرنے کا سوچا۔ اسی ششوپن میں 3 دن گزر گئے۔ خود چیف شاید اتنا بے رحمانہ فیصلہ نہ کرتا۔ وہ میری سابقہ خدمات کے پیش نظر میری بیوی کو اس معاملے سے الگ رکھتا، مگر اسے بھڑکانے اور انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کرنے والا اس کا دست راست ماریا کا باپ تھا۔ اس نے کہا ہوگا کہ یہ لونڈا بغاوت پر آمادہ ہے، اس لڑکی کی بات کو آپ کی بات سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ 3 دن میں اس نے کچھ نہیں کیا، اب آپ کو کچھ ضرور کرنا چاہیے، ورنہ کل کو تنظیم کے دوسرے ماتحت اس نافرمانی سے شہ پائیں گے۔ یہ کہا جائے گا کہ اب آپ کی تنظیم پر گرفت مضبوط نہیں رہی۔ چیف کی بھی کمزوری تھی۔ اس نے تنظیم کے تادیبی شعبے کو حکم دیا کہ فرخندہ کے باپ کو ایسی سزا دی جائے جس سے مجھے عبرت حاصل ہو۔ تنظیم کے ڈیتھ اسکواڈ میں انتہائی شفاف، بے ضمیر اور درندہ صفت افراد شامل تھے۔ وہ بربریت کے مظاہرے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ خورزین کی سرشت میں چھپے ہوئے حیوان کی بھوک مٹاتی تھی، عرف عام میں وہ شیطان کے چیلے کہلاتے تھے۔ چوتھے 5ویں دن میں یونیورسٹی گیا تو مجھے احساس ہوا کہ دوست اور کلاس فیلو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے کترا رہے تھے اور اپنی آنکھوں میں چھپے کسی سوال کو پوچھنے سے گریزے پا نظر آتے تھے۔ بالآخر میں نے ایک لڑکے کو پکڑ لیا۔ یار، کیا میرے سر پہ راتوں رات سینگ نکل آئے ہیں؟ ایسی کیا بات ہوئی ہے آخر؟ اس نے بہت سوچ کے اور میری صورت پر غور کر کے کسی حد تک دکھی، خوف زدہ اور ہمدرد لہجے میں کہا، تجھے نہیں معلوم؟ کیا نہیں معلوم؟ یار، وہ سب جو اخبارات میں شائع ہوا ہے۔ وہ بھی دامن چھڑا کے بھاگنے لگا۔ کیا شائع ہوا ہے؟ تو خود اخبار دیکھ لے۔ وہ راستہ کاٹ کے نکل گیا۔ جب میں نے کیفیٹیریا میں جا کے اخبار دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہاں میرے آنے سے پہلے بھی میں ہی موضوع بحث تھا، اور اچانک وہاں ایک پراسرار، معنی خیز اور بوجھل خاموشی مسلط ہو گئی ہے۔ وہ سب دیکھ رہے تھے کہ میں اخبار دیکھ رہا ہوں۔ چند منٹ میں کیفیٹیریا خالی ہو گیا، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں چلا۔ میری نظریں فرخندہ کی لاش پہ چمکے رہ گئی تھیں۔ لاش کے حوالے سے ایک خبر صفحہ اول پر باکس میں لگائی گئی تھی۔ گزشتہ رات نامعلوم افراد نے فلاح ایجنسی کے اسکرپٹ رائٹر کے گھر میں داخل ہو کے اہل خانہ کو یرغمال بنایا، لوٹ مار کی اور غالباً مزاحمت کرنے پر اسکرپٹ رائٹر کو ذبح کر دیا۔ ان کی بیوی، جس کے جگر کے سرطان کی تشخیص 3 ماہ پہلے ہو گئی تھی، فلاں اسپتال کے ICU میں داخل ہے۔ ان کی بیٹی کی لاش کمرے میں چھت کے پنکھے سے لٹکی پائی گئی، اور پولیس نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حملہ آوروں نے اس کی اجتماعی آبرو ریزی کرنے کے بعد اسے بھی قتل کر دیا، لیکن اسے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ حملہ آور اپنے ساتھ کیا لے گئے یہ بتانے والا کوئی نہیں۔ مرحوم کا ایک بیٹا باہر ہے، یہاں وہ ایک ہی لڑکی کے ساتھ رہتے تھے جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ باقی سب وہی بکواس تھی کہ پولیس تفتیش کر رہی ہے اور فلاں نے کہا ہے کہ مجرم بہت جلد گرفتار کر لیے جائیں گے، فلاں نے سخت دکھ اور فلاں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس خبر کی تفصیل میں ایک بات نہیں تھی۔ فرخندہ کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی رہتا تھا جس کی عمر 9-10 سال تھی۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں تھا کہ وہ واردات کے وقت کہاں تھا۔ 9-10 سال کا بچہ کسی اسپتال میں ماں کے پاس تو نہیں ہو سکتا تھا، خصوصاً ICU میں۔ میرا خیال تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ میں پولیس کے پاس جا کے اس قتل کے اسباب اور قاتلوں کو بے نقاب کر دوں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ چیف کو قتل کر دوں، ماریا کے باپ کو مار ڈالوں اور ماریا کی لاش کو اسی طرح پنکھے سے لٹکا دوں۔ لیکن یہ سب ایک خیالی پاگل پن تھا۔ نہ میں کچھ کرنے کی ہمت رکھتا تھا اور نہ کر سکتا تھا۔ چیف تک تو میری رسائی بھی نہ تھی۔ جو بھی اس کے سامنے جاتا تھا اس کے کپڑے اتار کے تلاشی لی جاتی تھی۔ وہ باہر نکلتا تھا تو مسلح محافظوں کے نرغے میں اور سیاہ شیشوں والی گاڑی استعمال کرتا تھا
اور یہ گاڑی بھی بدلتی رہتی تھی۔ ماریا اور اس کے باپ کو قتل کیا جا سکتا تھا۔ میں پولیس یا عدالت میں جا کے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا سکتا تھا، مگر یہ خودکشی سے بھی بدتر ہوتا۔ نہ پولیس مجھ پر یقین کرتی اور نہ ہی عدالت۔ نہ میرے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ گواہ۔ میری کسی بھی جذباتی حماقت کا خمیازہ میرے ساتھ میرا پورا خاندان بھگتنے پر مجبور ہوتا۔ چنانچہ میں کچھ بھی نہ کر سکا سوائے رونے کے۔ میرا دماغ تقریباً خراب ہو گیا تھا۔ ایک آواز میرے اندر سے مجھے اعتراف جرم پر مجبور کرتی رہتی تھی۔ مان لو کہ فرخندہ کی بے آبرو موت کے ذمہ دار تم ہو۔ نہ تم اس سے محبت اور شادی کرتے، نہ اس کی جان اور عزت جاتی۔ تم اندازہ کر سکتے تھے کہ ماریا کا رد عمل کیا ہوگا اور اس کا باپ کیا کر سکتا ہے، مگر تم نے اس کے باوجود فرخندہ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کیا۔ کیا تھا اگر تم ماریا کو ٹالتے رہتے، مسئلے سے کام لیتے، فرخندہ کی جان کو یوں داؤ پر نہ لگاتے، اسے چھوڑ دیتے، کہیں لے کر بھاگ جاتے؟ محبت کرتے تھے تو کچھ کر کے دکھاتے۔ رات کو فرخندہ مجھے تسلی دینے آ جاتی تھی۔ خود کو قصوروار مت سمجھو، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ پھر میرے سامنے اس کی پنکھے سے جھولتی ہوئی لاش آ جاتی اور میں دہشت زدہ ہو کے اٹھ بیٹھتا تھا۔ اپنے طور پر میں نے سکون آور گولیاں نکلنی شروع کر دیں۔ میں اپنے والدین کو بھی کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر وہ میری حالت سے اتنے پریشان تھے کہ ایک دن مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر ابا کے بچپن کا دوست تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکے کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ ایک رات میں اس نے رازداری کے وعدے پر مجھ سے سب کچھ اگلوا لیا۔ ویسے تو وقت ہر زخم کا مرہم بن جاتا ہے، مگر مجھے نارمل زندگی کی طرف لوٹانے میں اس ڈاکٹر کا بہت ہاتھ رہا۔ اس نے دوائیں کم دیں، باتیں زیادہ کیں۔ وہ میرا حوصلہ بڑھاتا رہا، میرے دماغ سے انتقام کی دیوانگی کو نکالتا رہا، اچھے مستقبل کے لیے جذبات کے بجائے عقل سے کام لینے کی ترغیب دیتا رہا۔ ایک مہینے بعد میں یونیورسٹی گیا تو دنیا بدل چکی تھی۔ فرخندہ کو سب بھول گئے تھے۔ ایک طرف رشتوں کی زنجیر تھی، دوسری طرف جبر کی۔ میں محض ایک قیدی تھا جو اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا تو اس دنیا کو تباہ کر دیتا۔ لیکن میں پھر پڑھائی میں لگ گیا اور فرخندہ کو بھلانے کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن انتقام کی آگ میرے وجود کے اندر سلگتی رہی۔ میرے ابا کے ڈاکٹر دوست نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ رفیق کی زندگی عزیز ہے تو کراچی چھوڑ دو، وہ یہاں رہے گا تو اس ماحول سے نجات نہیں ملے گی اور نہ وہ تنظیم کے چنگل سے نکل سکے گا۔ یہاں اسے دباؤ میں رکھنے والے پرانے ساتھی ہیں اور یہ کراچی میں رہا تو انہی کے ہاتھوں مارا جائے گا جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ابا کو قدیر کا انجام یاد تھا۔ انہوں نے اپنے دوست کی بات مان لی اور پھر انہوں نے اپنے ٹرانسفر کی کوششیں شروع کر دیں۔ ابا اکیلے ہی لاہور چلے گئے۔ وہ ڈاکٹر انکل کو پاور آف اٹارنی دے گئے کہ مکان کو فروخت کرا دیں، اور 4 ماہ بعد میرے فائنل سیمسٹر کے امتحانات ختم ہوتے ہی مجھے اور امی کو خاموشی سے لاہور روانہ کر دیں۔ ڈاکٹر انکل کے کردار کی عظمت کو میں آج بھی سلام کرتا ہوں۔ وہ میرے والد کے نہیں، میرے بھی سب سے مخلص اور قابل اعتماد دوست ثابت ہوئے۔ انہوں نے میری اور فرخندہ کی محبت یا شادی کے بارے میں بھی کسی کے سامنے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ میری عمر اس وقت سے 20 سال اور فرخندہ کی 18 سے کچھ اوپر تھی۔ چنانچہ ہمیں یہ خوشگوانی بھی تھی کہ اب ہم عاقل و بالغ ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر ہم جذبات پر قابو رکھتے، مصلحت کو سمجھتے اور معاملات اپنے والدین کے سپرد کر دیتے تو کوئی خرابی نہ ہوتی۔ اور اب 8 سال گزر جانے کے بعد فرخندہ ماضی کی ایک بھولی بسری یاد بن چکی ہے۔ فرخندہ کی موت نے مجھے بہت بڑا جھٹکا دیا تھا۔ میں اس صدمے سے سنبھل گیا تھا اور میری سوچ میں زندگی بدل دینے والی تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس میں میرے لیے کوئی کامیاب مستقبل نہیں۔ مجھے اپنا راستہ بدلنا ہوگا۔ اپنے ماضی کے ہر آسیب سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر میں کامیابی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے سنجیدگی سے تعلیم کی طرف توجہ دی اور اپنے والدین سے پوری طرح تعاون کیا اور انہیں یقین دلایا کہ آہستہ آہستہ میں خود کو تنظیم سے الگ کر لوں گا۔
میں پھر یونیورسٹی جانے لگا اور وہاں میں نے مشہور کیا کہ والدین مجھے ماسٹرز کی ڈگری کے لیے ہارورڈ بھیج رہے ہیں۔ 6 مہینے بعد میں پاکستان سے چلا جاؤں گا۔ تاہم میں نے تنظیم کو یقین دلایا کہ امریکہ میں رہ کے بھی میں تنظیم سے تعاون جاری رکھوں گا۔ ماریا 2 مہینے مجھ سے دور رہی، پھر میرا موڈ دیکھتے ہوئے اس نے دوبارہ مجھے محصور کرنے کا پلان بنایا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آنے لگی اور میں نے بھی یہ ظاہر کیا جیسے میں اس کے ہمدردانہ رویے سے متاثر ہو رہا ہوں۔ ایک پلان میرے ذہن میں بھی تھا۔ میں نے ماریا کی حوصلہ افزائی کی، لیکن اسے کہا کہ فرخندہ کی موت کے بعد میں بہت ڈرتا ہوں، ہم اپنے تعلق کی تشہیر نہیں کریں گے۔ یونیورسٹی میں ملنا تو درکنار، ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ہمارے درمیان مکمل اجنبیت کی خلیج سب کو نظر آنی چاہیے۔ وہ کسی کو رازدار بنا کے کچھ کہے گی، نہ میں کسی کو بتاؤں گا کہ میں ماریا کو چاہنے لگا ہوں۔ ہم ملیں گے مگر باہر، کسی کے سامنے نہیں۔ ماریا میری باتوں میں آ گئی۔ وہ مجھے اتنی جلدی دوبارہ حاصل کر لینے پر اتنی خوش تھی کہ اس نے میری ہر بات مان لی۔ ہم شام کو یا رات کو اکٹھے گھومتے تھے، ہوٹلوں میں جاتے تھے، لانگ ڈرائیو کرتے تھے۔ میرے عشق کے والہانہ پن نے اسے اتنا بے خود کر دیا تھا کہ کسی تذبذب یا مزاحمت کے بغیر میں نے جب چاہا اس نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ مجھ پر مکمل اختیار کے نشے میں وہ اتنی مدہوش تھی کہ اسے نتائج کی قطعی فکر نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے اعتراف کرا لیا تھا کہ فرخندہ سے محبت اور شادی میری بے وقوفی تھی اور اس لڑکی کے لیے ماریا کو ٹھکرا کے میں نے گناہ کیا تھا۔ اسے کوئی شک نہ تھا کہ سیمسٹر ختم ہوتے ہی میں اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر آؤں گا اور ہم نتیجہ آنے سے پہلے ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ دوسرے مہینے ہی اس کی پریگننسی ٹیسٹ کی پازیٹیو رپورٹ آ گئی تو میں نے اسے تسلی دی کہ پریشانی کی کیا بات ہے، ہم تو جانتے ہیں نا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، لیکن رفیق، دنیا کیا کہے گی اگر شادی کے 4 ماہ بعد ہی بچہ ہو گیا؟ ہم اس وقت ایک ساحلی سمندر کے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں تھے۔ میں نے کہا، دنیا کی ایسی کی تیسی۔ اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا، رفیق، ڈیڈی کی عزت کا معاملہ بھی تو ہے۔ میں نے کہا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ہم فوراً شادی کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ دوسرے طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ شادی کے بعد ہم باہر چلے جائیں۔ کیا تم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہو کہ وہ نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا، ہاں، اور میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اکلوتا بیٹا ہوں۔ اگر وہ نہ مانے پھر؟ میں نے ہنس کے کہا، یہ ناممکن ہے کہ وہ میری خواہش پوری نہ کریں اور پھر تم جیسی لڑکی انہیں دل و جان سے قبول ہوگی۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن یہ بچہ، کیا انہیں صدمہ نہیں ہوگا؟ میں نے سوچ کے کہا، چلو یہ مسئلہ ہی ختم کر دو، آپریشن کرا لو۔ آپریشن؟ وہ فکر مند ہو گئی، مگر کیسے اور کہاں؟ یہ انتظام میں کر لوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ مان گئی اور میں نے ایک پرائیویٹ میٹرنیٹی ہوم سے اس کا DNC کرا دیا۔ اس میں میرے 10,000 خرچ ہوئے، لیکن میں نے اسپتال سے وہ ساری رپورٹس لے لیں جن میں ماریا کا اصل نام میں والد کے نام کے موجود تھا۔ میں نے کہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے، مگر اس کا نام ماریا رفیق نہیں ماریا لطیف لکھوایا تھا اور یہی نام اس کی پریگننسی رپورٹ پر بھی تھا۔ ماریا ایک سہیلی کی شادی کا بہانہ کر کے گھر سے گئی تھی اور صرف ایک رات اسپتال میں گزار کے لوٹ آئی۔ پروگرام کے مطابق میں نے پلان کے آخری مرحلے میں ماریا کے ساتھ آخری رات اسی سرکاری ہٹ میں گزاری، لیکن اس رات کے لیے میں نے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ میں نے اس کی مخصوص زاویے سے فلم بندی 2 خفیہ کیمروں سے کی۔ یہ کیمرے اندھیرے میں بھی اتنی ہی صاف منظر کشی کر سکتے تھے جتنی دن کے اجالے میں، اور ایک چھوٹے سے ریموٹ سے کنٹرول ہوتے تھے۔ میرا چہرہ کسی منظر میں کسی زاویے سے سامنے نہ آیا۔ رات کے آخری پہر میں 4 افراد دندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ وہ کوئی ویکینڈ نہیں تھا جب دوسرے ہٹس بھی آباد ہوتے ہیں۔ ارد گرد کے ہر ہٹ میں اندھیرا تھا۔ چوکیدار سوئے پڑے تھے، اگر کہیں کوئی موجود بھی ہوتا تو مرنے کے لیے ادھر کا رخ نہ کرتا۔ انہوں نے ماریا کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کے لیے میں نے ان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ وہ تنظیم کے ہی کارکن تھے
اور انہیں معاوضہ بھی مروجہ شرح پر دیا گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں ہائی کمان کی طرف سے احکامات موصول ہوئے ہیں، لیکن وہ ماریا کو پہچانتے نہیں تھے اور انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک دشمن کی بیٹی ہے۔ انہوں نے مجھے باندھ کے ایک طرف ڈال دیا اور مزاحمت پر میری جینوئن پٹائی بھی کی۔ میں نے اصرار کیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے، ایسا نہ ہو کہ ماریا کو ڈرامے کا شک ہو جائے۔ انہوں نے میرے منہ کو ٹیپ سے بند کر دیا کیونکہ میں شور بہت کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ انہوں نے زیادہ مضبوطی سے نہیں باندھے تھے، چنانچہ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ کیمروں کا ریموٹ کنٹرول استعمال کیا، جس کی خبر ان حملہ آوروں کو بھی نہ ہو سکی۔ طلوع آفتاب سے پہلے وہ چلے گئے۔ پھر میں نے بڑی کوشش سے اپنے ہاتھوں کو آزاد کیا، منہ سے ٹیپ ہٹایا اور پیروں سے لپٹی ہوئی رسی الگ کی۔ ماریا کی حالت بہت غیر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب میں اس کی مدد کروں گا، اسے ہمدردی کروں گا اور اسے تسلی دے کر خاموشی سے کسی ہسپتال لے جاؤں گا، لیکن میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب کیا خیال ہے ماریا؟ میں نے کہا، تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے روتے روتے کہا، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو رفیق، میری لاش کو سمندر میں پھینک دو، اب میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ میرے قابل تو خیر تم کبھی نہ تھیں، مگر میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ تم خودکشی کر لو۔ صدمے سے اس نے ایک چیخ ماری، رفیق، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے وہی رسی سے پیش کی جسے مجھے باندھا گیا تھا۔ اس پنکھے سے لٹک کر خود کو پھانسی دینا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ وہ چلائی، تم چاہتے ہو میں مر جاؤں؟ میں نے سکون سے کہا، فرخندہ بھی تو مر گئی تھی۔ اچانک ایک بھیانک حقیقت کے انکشاف نے ماریا کو مفلوج کر دیا۔ تم نے انتقام لیا ہے مجھ سے؟ میں تمہیں کیسے معاف کر سکتا تھا؟ جو بے آبروئی کا عذاب اس نے جھیلا تھا میں نے بھی سہا تھا۔ وہ غیرت مند تھی، اپنی جان پر کھیل گئی، میں بے غیرت تھا اسی لیے زندہ رہا۔ وہ مجھے گالیاں دینے لگی، کمینے، شیطان، تم نے میری زندگی برباد کی۔ میں نے کہا، یہ تو مکافات عمل ہے، تم نے میری زندگی برباد کی تھی، اب کفارہ ادا کرنے کے لیے تمہیں مر جانا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں دہشت اتر آئی، ورنہ تم مجھے مار دو گے؟